Dear viewers, candidates and students, greeting from my side. I hope you are enjoying the good health. Today's lecture is all about curriculum development. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से है, जिसमें हम करिकुलम सिलेबस और जो करिकुलम की बुनियादी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे लेक्चर लर्न विद हिजाज़ी मेरे चैनल के लेक्चर नंबर A1 जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है उस पर अगर आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि करिकुलम डेवलपमेंट एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉक है जिससे कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 MCQs 3 क्वेश्चन जो टेस्ट हैं उनमें ज़रूर आते हैं, यानी कि पेडागोजी के 3 मार्क्स, चाहे वो NTS है एलिमेंट्री टीचर्स के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स कवर होते हैं। तो हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम की डेफिनेशन है वो कहाँ से आया करिकुलम, और जो इसकी डेफिनेशन है वो किस तरह से है, और करिकुलम और सिलेबस में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम डिटेल से आगे देखेंगे, और इसमें जो इसकी फाउंडेशन है उनको भी हम देखेंगे, जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम उसको देखेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के उसको भी हम देखेंगे। तो फिल वक्त हम चलते हैं कि जो डेफिनेशन है करिकुलम की वो क्या है। एक्चुअली जो करिकुलम है, जैसे एजुकेशन जो है ये एजुकेयर से निकला, इसी तरह जो करिकुलम है वो क्यूरी से निकला है, जिसका मतलब है टू रन, चलाना, एक थ्रू सिस्टमेटिक प्रोसेस जो चीज़ हम उसे स्टार्ट से लेकर पाया तकमील तक पहुंचाते हैं उसे हम करिकुलम कहते हैं। अब करिकुलम की डेफिनेशन है द प्लान्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड टू द लर्नर बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो लर्नर होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जाती है। वो अपॉर्चुनिटी किस तरह की है? वो अपॉर्चुनिटी प्लान्ड लर्निंग प्रोसेस होता है, और ये बहुत क्लियर है कि जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, ये जो प्लान्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उसी के अंदर होती हैं, और वो मशहूर इस वजह से है कि वो करिकुलम से रिलेट करते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और करिकुलम की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस की है, जिसमें स्टार्ट से एंड तक लेकर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको एक प्लान एक पैटर्न से चलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। अ सिलेबस इज़ typically a list of content areas which are to be assessed, यानी कि सिलेबस जो है ये लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, कंटेंट जिसे हम टॉपिक कहते हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज होता है। समटाइम्स द लिस्ट इज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज। सिलेबस इज क्लियरली इंटेंडेड टू बी सब सेक्शन ऑफ करिकुलम। अब यानी कि आप समझ जाने चाहिए कि करिकुलम जो है वो कम्बिनेशन है को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ की। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको पता है कौन सी है, वो जो एजुकेशन के साथ, वो जो करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ चल रही होती हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि टूर हैं, और यानी कि स्टूडेंट का जो एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं वो मुतालाती दौरे, और स्टूडेंट का जो खेल होता है, और स्टूडेंट की जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन होते हैं, और प्लेइंग कंपटीशन होते हैं, ये सारे के सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं। और जो करिकुलम है
یہ کمبینیشن ہے کریکولر اور پلس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا. تو سیم ہے کہ اگر ہم کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کریں گے تو اس میں مختلف سبجیکٹس آ جائیں گے، اور سبجیکٹ سے آگے جب ہم تھوڑا سا جائیں گے تو ان کا سبجیکٹ کا جو یعنی کہ کنٹینٹ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ بایولوجی ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، تو ان کے پڑھانے کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور ان آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ ایکچولی سلیبس ہوتے ہیں. اور سلیبس از کلیئرلی انٹینڈیڈ ٹو بی سب سیکشن آف کریکولم، کریکولم کا سب سیکشن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لسٹ آف آبجیکٹ ہو سکتا ہے، لسٹ آف کنٹینٹ یعنی ٹاپک اور سب ٹاپک ہو سکتے ہیں، لسٹ آف ریکمینڈیڈ بکس یہ سلیبس ہے، لسٹ آف ریکمینڈیڈ ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں یہ بھی سلیبس ہی کا حصہ ہیں. اب یہ ہو گیا کریکولم، سلیبس اور کورس. تو اکثر ڈفرینس پوچھا جاتا ہے یا کوشچن دیا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب کیا بتانا ہے اس کو کہ یہ کریکولم ہے یا یہ سلیبس ہے یا کورس ہے. تو آپ باتوں کو کلیئر سمجھتے جائیں. جہاں سے کنفیوژن ہوتی ہے آپ فوراً ہی میرے کامنٹ باکس میں جا کے مجھ سے کوشچن پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. اٹ از اے سیٹ آف سبجیکٹس with detailed description of the contents. اگزامپل ہے اس کی کورس آف 8th کلاس. یہ کورس ہے 8th کلاس کا اور یہ کمبینیشن ہوتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس کا. اور اگر ہم اس کو کریکولم کے بعد کورس کو لے لیں اور کورس کے بعد ہم سلیبس کو لے لیں تو سلیبس اور کورس جو ہوتا ہے یہ کریکولم کے سب سیکشن ہوتے ہیں، چھوٹے سیکشن ہوتے ہیں. اور اگر ہم سلیبس کو لے لیں تو سلیبس جو ہے یہ کورس کا سب سیکشن ہے. ذرا پھر میری بات کو غور سے سنیے گا کہ جو سلیبس ہے وہ سلیبس جو ہے وہ کورس کا سب سیکشن ہے، کیونکہ جو سلیبس ہے وہ ٹپیکلی لسٹ آف کنٹینٹ ہے، وہ لسٹ آف جو سبجیکٹ کے اندر کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کی لسٹ ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہے ایک ورڈ ہے انسٹرکشن. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسٹرکشنل میٹیریل. تو دی ٹرم انسٹرکشن ریفرز ٹو دا سیٹ آف ایکٹیویٹیز employed by teacher to enhance student learning. اب اسٹوڈنٹ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کا سیٹ، یعنی ایکٹیویٹیز کی لسٹ جس کو پرفارم کروا کے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو بڑھاتا ہے. جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ دا تھنگس کانٹریکٹ ایٹ لو ٹمپریچر اینڈ کنٹراسٹ یا ایکسپینڈ آن ہائی ٹمپریچر، تو دین ہم انہیں پریکٹیکلی یہ اگر پرفارم کروا کے دے دیں یا دکھا دیں کہ ہم اسے پہلے کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ کے اس کی جو لینتھ ہے یا وڈتھ ہے اس کو میئر کریں اور دین اسے کسی ہاٹ جگہ پہ رکھ کے یا ہاٹ پارٹ میں رکھ کے یا ہاٹ اوون وغیرہ میں یا ہاٹ کسی اور چیز میں جہاں سے وہ ٹمپریچر لے سکے اور اس کی جو لینتھ ہے وہ انکریز ہو سکے، تو دین یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسٹرکشنز ہیں جو ایکٹیویٹیز کو بوسٹ اپ کر کے، جو ایکٹیویٹی کو پرفارم کر کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اسٹوڈنٹ کے ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو انہانس کیا جاتا ہے. تو اس لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کم از کم جو کریکولم ہے اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، بے شمار دیکھتے ہیں، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ
جو ہے آپ کے پاس نئی ویڈیو نہیں آتی. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ٹیکسٹ بک. تو ٹیکسٹ بک یا بکس از اے prescribed book for the students of a particular age is of a uh, particular age group. It covers items as given in the syllabus. Such a book forms the basis of teaching learning in the class. ٹھیک ہے. اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بک ہے، اچھا جو ٹیکسٹ بک ہے یہ ایکچولی بیس پرووائڈ کرتی ہے ٹیچنگ کی. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹینٹ ہوتے ہیں اور یہ پرٹیکولر گروپ کے لیے الگ سے ایک بک کمپائل کی جاتی ہے اور دین پبلش کی جاتی ہے تاکہ اس کو یوز کر کے جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو شروع کیا جا سکے. لیکچر کے اینڈ پہ جو ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کریکلم کی وہ ایک نمبر کی بعض اوقات آ جاتی ہے، تو یعنی کس نے کیا ڈیفینیشن کی ہے تو اس کو بھی ہم شارٹ سے دیکھ لیں گے. اسکوپ آف کریکلم کیا ہے؟ یہ پروگرام آف اسٹڈیز. یہ آپ نے بتانا ہے کہ جو 3 ہیں وہ اس کے بیسک پلر سمجھ لیں کہ جو اسکوپ آف کریکولم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن پروگرام آف اسٹڈیز، پروگرام آف ایکٹیویٹیز اور پروگرام آف گائیڈنس. تو اٹ ریفرز پروگرام آف اسٹڈیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ ریفرز ٹو ویریس سبجیکٹس لائک ہسٹری، میتھمیٹکس، اردو اینڈ دیئر ٹیچنگ. یعنی کہ ٹیچنگ جو ہوتی ہے سبجیکٹ کی چاہے کوئی بھی ہو تو وہ پروگرام آف اسٹڈی کہلاتا ہے. پروگرام آف ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اٹ انکلوڈز ویریس ایکٹیویٹیز لائک اسمبلی، ڈرل، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ایٹسٹرا. یعنی کہ اسمبلی جو ڈرل ہے یا اسپیچ کمپٹیشن ہے، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ جو ہے وہ پروگرام آف ایکٹیویٹیز ہیں. اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ لرننگ پروسیس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ what are the activities those enhance the teaching learning process. تو وہ وہاں آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ پروگرام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور پروگرام آف گائیڈنس ہے کہ اٹ انکلوڈز ہیلپنگ students to solve their educational, financial, vocational, social and personal problems. پروگرام آف گائیڈنس نام سے ہی ظاہر ہے کہ گائیڈنس اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے ٹو ریزالو آؤٹ ٹو سم اپ دیئر ایجوکیشنل، فائنینشیل، ووکیشنل، سوشل اینڈ پرسنل پرابلم. کے پرابلم کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے جو بھی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے اسے ہم پروگرام آف گائیڈنس کہتے ہیں. اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ سلائڈ ہے، اور اس سلائڈ کے بعد آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آدھا لیکچر ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا، آدھا اس سے نیکسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 12 میں ہوگا. سو آپ لیکچر نمبر 11 اور 12 جب سن لیں گے تو پھر آپ کی کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو پورا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی. کریکٹرسٹک آف کریکولم ہے کہ یہ یعنی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، کریکولم کی خصوصیات کیا ہیں، کریکٹرسٹکس آف کریکولم. اب نمبر 1 ہے انٹینشنلٹی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کریکولم ہے وہ یعنی اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ انٹینشنلٹی کو بڑھاتا ہو. وہ جو کریکٹرسٹک ہے پہلی وہ اس کے اندر آتی ہے. الائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے جوڑنا. اب یعنی کہ کریکولم
الائن ہونا چاہیے، یعنی کہ سارے سبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہونے چاہیے تاکہ ایک سبجیکٹ دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ سیکوینسنگ دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ جو ہماری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے آبجیکٹیوز، ان کو فل کرنے کے لیے سبجیکٹ کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسے سیکوینس ہی کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سبجیکٹ میں اگر کوئی بھی سبجیکٹ اس کو پڑھانے کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ان آبجیکٹیوز کے حساب سے جو سبجیکٹ ہے اس کے یا جو بک ہے اس کے کنٹینٹ کو ایک ترتیب میں لگانا، یہ سیکوینسنگ کہلاتا ہے۔ اور ریلیونس ہے، ریلیونس کا مطلب ہے ایک چیز دوسرے کے ریلیونٹ ہو۔ سپوز میں بات کرتا ہوں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دا ہیومن باڈی از کنسسٹ فرام cell to tissues then organ system then human body وغیرہ، تو یہ ہے کہ ہم سیل سے آگے آرگن پہ نہیں جائیں گے بلکہ سیل سے آگے جائیں گے ٹیشوز پہ۔ اور ریلیونسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹاسک ہو، جو آبجیکٹیوز ہوں اور جو کنٹینٹ جو ہوتے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں ٹارگٹ کو کس کی طرف، آبجیکٹیوز کی طرف، اور یعنی کہ یہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، آؤٹ آف وے نہیں ہوتے کہ ہم یہ اندازہ نہ لگا سکیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، بلکہ جو ہمارے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کو پورا کرنا، یہ آبجیکٹیو کے ریلیونس ہوتی ہے۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر لیٹ سپوز ہمیں کہیں تھوڑی بہت چینجنگ کی ضرورت پیش آ جائے تو جو کریکلم ہے ہمارا اس میں چینجنگ کو افورڈ کرنے کی کیپیسٹی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ کوئی کسی ٹاپک کے بارے میں، سائنس کے ٹاپک کی بات کر لیتے، کسی ٹاپک کے بارے میں اگر کوئی ہمارے پاس نالج ہو لیکن اس ٹاپک پہ ریسرچ ہو کہ اس میں کچھ نئی چیز ایڈ ہو چکی ہو، تو پھر جب ہم اسے کریکلم کا حصہ بنائیں تو کریکلم ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ اس میں ہم اس کو فیڈ کر سکیں، ایڈ کر سکیں۔ اس کے بعد ہے اتھینٹسٹی۔ اب اتھینٹسٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم پبلشنگ کی بات کریں تو اس کے جو پبلش ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، اس کو کچھ ایکسپرٹ جو وہ پڑھ کے اس کو ایتھنٹسائز کرتے ہیں، اس کو ایک مور ثبت کرتے ہیں کہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے سب سے بہتر جو کنٹینٹس ہیں وہ یہ ہیں، تو یہ اوتھینٹک ہوتے ہیں۔ اور اسیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسیسمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کریکلم ایسا ہو کہ جس کی اسیسمنٹ پاسیبل ہو، جس کی ہم جانچ پڑتال کر سکیں، جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں کیا اچیو ہوا ہے اور کیا ہم اچیو نہیں کر سکے، یعنی کہ ایسی کیلکولیشن کرنا اس کے اندر اس کی کیپیسٹی ہو، اس کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی ہو کہ ہم اس چیز کو اسیس کریں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو کریکلم ہے یہ کمبینیشن آف کانٹینٹس ہیں، کمبینیشن آف بکس ہیں اور کمبینیشن آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو کریکلم جو یعنی کہ کو کریکولر اور کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، تو دونوں کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ضروری ہے، اور اسیسمنٹ ہو جائے تو یہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے کسی بھی کریکلم کی۔ اور ڈفرینٹیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سبجیکٹس میں جو کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں ایک طرح کے کانٹینٹ ہوں، نو، یہ ہے کہ جو بایولوجی، کیمسٹری، فزکس ہے یا جو اردو انگلش ہے ان کو کور کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ کنٹینٹ ہے وہ لگائے جائیں، نہ کہ کنٹینٹ کو کاپی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگایا جائے۔ اس کے بعد ہے کنٹینیوس امپرومنٹ، یعنی کہ سلیبس کے اندر یہ اہلیت موجود ہونی چاہیے، کریکلم کے اندر یہ اہلیت موجود ہونی چاہیے کہ اگر وہ امپرومنٹ ہوتی ہے یا یعنی کہ وہ بیئر کرنے والا ہو، جو بھی امپرومنٹ ہو اس کو وہ برداشت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بک بنا دی، اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی بس یہ فائنل ہے اور اس کے بعد
اس میں کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے وہ جو ہمارا کریکلم ہے، ایک تو وہ فلیکسیبل نہیں ہوگا اور اس میں کنٹینیوس امپرومنٹ والا جو فیکٹر ہے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا کنٹینیوس امپرومنٹ کو بھی ابزارو کرنے والا جو کریکلم ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک کنٹینیوس امپرومنٹ بھی ہے. اور آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. اور یہ سلائیڈ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کمپوننٹس یا جو ایلیمنٹس آف کریکولم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں تو ہم کمپوننٹس یا ایلیمنٹس ہم کہیں گے، اجزاء اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو تقریباً میں نے ریسرچ کر کے جو چیز یہاں لکھی ہے اس پہ تقریباً جو سارے کے سارے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ایگری ہیں کہ جو کریکلم ہے اس کے درج ذیل اجزاء ہو سکتے ہیں یا ہیں، یعنی کہ یہ پرووڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلا یہ ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکٹیوز ہوتے کیا ہیں کہ آن دا بیسس آف سچویشن انالیسس آبجیکٹیوز آر سلیکٹڈ. آبجیکٹیوز سرو ایز دا بلو پرنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف کریکولم. یعنی کہ جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے نیشنل آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنل آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. مثال یہ دوں گا کہ اگر ہم اسلامیات کو اسٹوڈنٹ کے کریکولم کا حصہ بنانا چاہ رہے ہو تو ہمارے آبجیکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک اپنے جو یہ نیشنل آبجیکٹیو میں آتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گڈ سٹیزن بنے، وہ ان کے جو اندر اسلامک روح ہے وہ بیدار ہو اور ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو اور وہ پکے سچے مسلمان بن جائیں. تو یہ ہماری اسلامیات کی آبجیکٹیو ہے. اور اگر انٹرنیشنل آبجیکٹیو کی بات کریں تو ہم ذرا سائنسز کی طرف جائیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو ان کو ساتھ لے کے چلنا اور یہ جو ہے دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے یا دنیا کو بیٹ کرنے کے لیے یا دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی کریکولم ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم اس میں انٹرنیشنل لیول کے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینٹ ڈالتے ہیں. تو یہ بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے پہلا آبجیکٹیو کس کا، یہ ہے کریکولم کا پہلا ایلیمنٹ. اس کے بعد ہے کنٹینٹس. اب کنٹینٹس کیا ہیں؟ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ آبجیکٹیو پرووائڈ دا گائیڈ لائن فار سلیکشن آف کنٹینٹس. ٹھیک ہے، اب اگر مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم نے بچے کو اچھا مسلمان بنانا ہے تو ہم اسلامیات یا تعلیمات اسلامیات وہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو کیا ہیں کہ بچے کو اچھا انسان بنانا. اور پھر وہ اگر اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اب اس کے لیے جو سبجیکٹ سوٹیبل ہے وہ فہم القرآن ہے یا اسلامیات ہے، تو پھر ہم کانٹینٹس بھی اسلامیات یا فہم القرآن کے ڈالیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کانٹینٹ جو ہیں وہ اس میں فزکس، بایولوجی یا کیمسٹری کے ڈال دیں یا انگلش کے ڈال دیں، تو پھر ہم بچے کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا نہیں کر پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں وہ گائیڈ لائن دینے والے ہوتے ہیں. سلیکشن آف کنٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو ہی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے جو کنٹینٹ ہے ان کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ آبجیکٹیو پرووائڈ دا گائیڈ لائن فار دا سلیکشن آف، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کنٹینٹس کی سلیکشن کے لیے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، آگے تھوڑا اس کو دیکھ لیتے کہ if objectives are clear selection of contents will be easy. اور اگر یعنی کہ آبجیکٹیو کلیئر ہیں تو جو کنٹینٹ کی سلیکشن ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. اور اگر کنٹینٹ کلیئر نہیں ہے، اگر آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں تو پھر ہم کنٹینٹ اپنی مرضی سے سلیکٹ نہیں کر سکتے. پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم کون سے کنٹینٹ رکھیں. تو کنٹینٹ میں انکلوڈ فیکٹس، کانسیپٹس، تھیوریز ہو سکتی ہیں، اور جو ہے نا اس کو بھی ہم اس کے سکوپ اور سیکوینس سے آرگنائز کرتے ہیں کہ کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے اور کون سی بعد میں ہونی چاہیے.
आगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स भी किस की बेस पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट की बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं टीचिंग मेथड्स। अब मिसाल ये देता हूँ कि इस्लामियात को पढ़ाने के टीचिंग मेथड अलग है, मैथमेटिक्स को पढ़ाने का टीचिंग मेथड अलग है, फिज़िक्स को पढ़ाने का अलग है, इंग्लिश को पढ़ाने के अलग है। सो हम जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं देन उसके मुताबिक हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट के मुताबिक हम जो टीचिंग मेथड है वो उन कंटेंट को मद्देनज़र रख के उनको सेलेक्ट करते हैं। और टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं, टीचिंग मेथड ये होते हैं कि सब्जेक्ट को किस किस तरह से पढ़ाया जाए, यानी कि इट इंक्लूड द टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर्स एज कह सकते हैं एज वेल एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। बच्चों की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको भी कंसिडर किया जाता है। इट कंस्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑल दी हम कह सकते हैं कि ऑल द कंटेंट्स कैन नॉट बी टॉट इफेक्टिवली बाय वन मेथड। अब वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सारे कंटेंट एक मेथड से नहीं पढ़ाए जा सकते। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो होता ही है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक लेसन है, एक हमारा आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, एक कंटेंट है, तो उसको पढ़ाने के लिए भी एक्सपर्ट जो है वो डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं। तो टीचिंग मेथड क्या है कि सब्जेक्ट को पढ़ाने के मेथड्स। और लास्ट पे है एवेल्यूएशन। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी फुल फ्लेज एक लेक्चर मेरा मौजूद है, जो मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 है, टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट और एवेल्यूएशन। ठीक है, तो अब एवेल्यूएशन की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि कितनी टाइप्स की होती हैं, अगर आपने देखना हो तो वो मेरा लेक्चर वहाँ से देख लें, सीरीज़ है पूरी लेक्चर की बनी हुई। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, सॉरी एवेल्यूएशन जो होती है ये क्या करती है, ये जज करती है, इट जज द वैल्यू और वर्थ ऑफ द करिकुलम और एनी कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। अब ये जो एवेल्यूएशन है ये उस एवेल्यूएशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। उधर भी मैंने आपको कहा था कि अगर हम कंटेंट के को एवेल्यूएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हम टीचिंग मेथड्स को एवेल्यूएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हम स्टूडेंट की लर्निंग को एवेल्यूएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के, उसमें जो एवेल्यूएशन है वो है कि जो भी कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो भी करिकुलम है उसकी जो वर्थ है उसको जानने के लिए जो हम एक प्रोसेस कंडक्ट करते हैं उसे एवेल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या आगे क्या कि ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट मेथड कंटेंट्स एंड मेथड कैन बी एवेल्यूएटेड इन दिस प्रोसेस। क्या क्या इसमें असेस हो सकते हैं, टीचिंग मेथड्स भी हो सकते हैं, कंटेंट्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। ये जो पहली 3 चीज़ें हैं इनको असेस करने के लिए, इनको जज करने के लिए हम करते हैं, एवेल्यूएशन का प्रोसेस करते हैं। तो इससे जो अगला लेक्चर है ये था सिर्फ कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ करिकुलम तक, और जो कुछ बेसिक टर्म थी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम था, और करिकुलम की डेफिनेशन थी कि करिकुलम लैटिन वर्ड से बना है और इसका मतलब है टू रन वगैरह जो भी है। तो स्लाइड नंबर 1 जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पे। तो फाउंडेशन से भी 1 या 2 मार्क्स आ जाते हैं, चूँकि ये 30 मार्क्स का बड़ा जो पोर्शन है वो पेडागोजी कवर करती है, यानी कि टीचिंग मेथड जो हैं ये कवर करते हैं। तो इसके बाद टीचिंग मेथड्स का अलग से एक आएगा लेक्चर नंबर, आप उसे कह सकते हैं कि जो वो 13 होगा, तो ये लेक्चर नंबर 11 है। 12 में हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जिसमें फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है और जिसमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन हैं, उनकी भी आगे सब टाइप्स हैं, और उसके साथ ये 2 बड़ी टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लेके और इनके अंदर जो छोटी इनकी सब टाइप्स हैं उनको हम लेके आपसे अगला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में
ضرور جا کے اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا آپ کو اگر کسی کانٹینٹ میں کنفیوژن ہے تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن کو آن کیا کریں پریس کر کے، تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو اس آج کا جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، جو ویری امپورٹنٹ ہے کہ وہ فاؤنڈیشن آف کریکولم پہ ہے، جو ایک پیڈاگوجی کا ایک بڑا حصہ کور کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جڑے رہیے لرن ود حجازی کے ساتھ۔